अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब भी। अब से कुछ ही देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब गढ़ी शाह लाहौर में अपने कारकुनों से मुखातिब थे। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी ज़ेर बहस रहेगा, लेकिन इसके अलावा आज के क्या अहम मौज़ूआत हैं इस प्रोग्राम के, वो देखिए। आखिरी लम्हात में NA-122 से वोटर ट्रांसफर करने का PTI का इल्जाम सरीहन गलत है। वोटर्स का किसी हलके में इंदराज या इखराज वोटर्स की मर्जी और दरख्वास्त के बगैर मुमकिन नहीं। नादरा का किसी वोट को इधर उधर करने से कोई ताल्लुक नहीं। उम्मीद करता हूँ PTI क़यादत पहले तोलेगी फिर बोलेगी। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार। उकाड़ा से मुंतखब आजाद रुकन कौमी असेंबली रियाजुल हक जज से वजीर आजम नवाज शरीफ का राबिता। मुस्लिम लीग नून में जल्द शमूलियत का इम्कान। इमरान खान का भी टेलीफोन। इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद। अहमद मुख्तार ने कहा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज खयानी उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी से बाखबर थे। भारतीय मीडिया का दावा, साबिक वजीर दिफा की सख्ती से तरदीद। तवानाई बहरान और इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एप्टमा की कॉल पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पहिया जैम। लाहौर में भारतीय धागे को एहतजाजन जला दिया गया। सनतकारों ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड टूट गया। यूनुस खान पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। ये तो आज के अहम मौज़ूआत हैं जनाब। तो शामी साहब, सबसे पहले इमरान खान साहब से आगाज़ करते हैं, क्योंकि अभी उनका खिताब तकरीबन चंद लम्हात पहले ख़त्म हुआ। एक तो उन्होंने कारकुनान को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा असल में ये हमारी फ़तह है और उनका असल मुकाबला हमारा पंजाब और वफाकी हुकूमत से था। वोटर लिस्टों में जो गड़बड़ हुई उस पर तहकीकात कर रहे हैं। एक स्पेशल सेल हमने बनाया है जो तहकीकात करेगा किन वोटर्स की इंदराज या अखराज हुआ, फिर आवाम तक हम हक़ाइक़ लेके आएंगे। फिर ख़ास बात उन्होंने ये भी कही एंड पे कि मुझे ना बताया जाए कि असल वर्कर और नज़रियाती वर्कर कौन है और नकल कौन है, सेल्फ़ी कौन लेता है और काम कौन करता है। बीइंग अ चेयरमैन मुझे हर कारकुन का नाम पता सब कुछ अंदाजे में है। तो अच्छी डिशेस से तवाज़ुआत तो मेरी आप करते हैं, सेल्फियाँ भी लेते हैं, लेकिन इससे काम नहीं आएगा, काम करना पड़ेगा। अच्छी बात है। देखें, हल्का 122 के नतीजे के बाद और लाहौर शहर में एक सूबाई असम्बली की नशस्त जीतने के बाद तो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ को इतना एहतजाज तो नहीं, सरापा एहतजाज तो नहीं होना चाहिए, कुछ मुतमईन होना चाहिए। और वो शुएब सदीकी साहब जो हैं वो भी यहाँ, ये सीट मेरा ख्याल है ये अब्दुल अलीम खान के पास नहीं रही सूबाई असम्बली जी हाँ, एक ज़माने में काफ लीग में हुआ करते थे जी, और वजीर भी थे इस सीट की बुनियाद पर। और उन्होंने काफ़ी राब्ता रखा है अपने हल्के में वोटर्स से और एक शुएब सदीकी साहब को भी उसका फल मिला है और ख़ुद उनको भी मिला है। और खान साहब ये भी फरमाते हैं कि ये जो शुएब सदीकी की फतह है ये इस बात का सबूत है कि पिछले इंतखाब में धांधली हुई। खैर वो तो अब खान साहब कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि 1000 वोट 2000 वोट इधर हो गए या उधर हो गए, तो अब इस पर आधार ख्याल क्या किया जाए। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो छोड़ देनी चाहिए हवा में। फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि जनाब चेयरमैन जो पार्टी का है उसको 8000 की शिकस्त होती है 2013 में, और अभी इंतखाब में 2-2.5 हज़ार से अलीम खान हारते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि सियासत तो कोई लोहा तो नहीं होती ना, ये तो बर्फ़ का मामला है। पिघलती बर्फ़ कभी पानी से बर्फ़ बनती है, बर्फ़ से पानी बनता है। और अगर यही मामला हो कि एक सियासी जमात ने मुसलसल जीतते चले जाना है या हारते चले जाना है, तो फिर तो एक ही जमात जो है वो हुकूमत करती चली जाए और एक जमात अपोजिशन में रहे, तो नए हक़ाइक़ जो है वो जन्म लेते हैं। अब पीपल्स पार्टी जो एक ज़माने में लाहौर में रूल करती थी और उसके मुकाबले में किसी का चिराग नहीं जलता था, 1970 के इंतखाब में कोई एक नशस्त भी हासिल नहीं हो सकी थी उसके मुखालिफों को। और फिर एक तवील अरसा उसने मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किया और मुस्लिम लीग से उसकी यानी एक नेक टू नेक फाइट रही। 2000-4000 वोटों का फ़र्क होता था और आहिस्ता आहिस्ता ये गैप बढ़ता गया। आप पीपल्स पार्टी खुर्दबीन लेकर भी तलाश करें तो लाहौर में आपको नहीं मिलती। 1000 से कम वोट थे, 1000 से कम वोट लिए हैं बैरिस्टर
عامر حسن صاحب، اور اب پیپلز پارٹی نے ایک 6 رکنی کمیٹی بنا دی ہے جناب کی تحقیقات کی جائے. پارٹیاں کمیٹیوں سے زندہ نہیں ہوتی. جماعت اسلامی جو تھی ایک زمانے میں لاہور شہر میں اس نے 2 یا 3 MNS تھے اس کے پاس, اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی تھیں, اور جماعت اسلامی جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جہاں اپنا وزن ڈالتی تھی 4-5 حلقوں میں وہاں فیصلہ ہوتا تھا. اب جماعت اسلامی کے ووٹ بھی سکڑ گئے, اور جماعت اسلامی کو بھی اسی کرائسس کا سامنا ہے لاہور میں جو پیپلز پارٹی کو ہے. تو اب خان صاحب جو ہیں وہ ایمرج کیے ہیں ایک نئی پارٹی کے طور پر, انہیں اپنی طاقت کو سنبھالنا چاہیے, اپنی پارٹی میں کوئی اتحاد قائم کرنا چاہیے. ان کی پارٹی تو آپ دیکھیے یہاں تو لاہور کی بات کرتے ہیں, اوکاڑے کی بات نہیں ہوتی. جی ہاں, کہ اوکاڑے میں تو ان کی پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ تھے سونا صاحب, ان کی ضمانت ضبط ہوئی. ساری انگلیاں قریشی صاحب کی طرف اٹھ رہی ہیں کہ انہوں نے ٹکٹ دلوایا. اور خان صاحب جو تھے انہوں نے جلسے میں اپنے جو ممبر تھا صوبائی اسمبلی کے, ان کو ایڈریس کر کے کہا, شفقت کو, مسعود شفقت نام ہے شاید ان کا, کہ بھئی آپ بندے بن جائیں اور آپ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہ کریں. جلسے میں کہا, اور اس کے بعد مگر اس شفقت صاحب وہیں کے وہیں رہے, اور پھر بھی انہوں نے بیانات دیے. ان کے بعد بیانات دیے, اور وہاں پہ یہ کہ شاہ محمود قریشی ذمہ دار ہیں, اور انہوں نے کہا جی 90% لوگ جو ہے نا پی ٹی آئی کے, انہوں نے ووٹ دیے ہیں یہ چودھری ریاض جج صاحب کو. تو اب یہ پارٹی کے اندر بھی توجہ کرنی چاہیے, اس کی صف بندی ہونی چاہیے. اور عمران خان صاحب جو ہے, باقی تو جوش و جذبہ ان کا اپنی جگہ ہے, اور ویسے میں ایک بات بار بار عرض کرتا ہوں کہ ان کی پرائورٹیز درست, جو بات وہ کہتے ہیں نا کنسیپچول لیول پہ درست بات ہے, کہ آپ ادارے درست ہونے چاہیے, اداروں کی تعمیر ہونی چاہیے, اور اس اداروں کی تعمیر سے, اداروں کے درست ہونے ہی سے جمہوریت جو ہے استوار ہوگی. اور اس لحاظ سے اب خیبر پختونخوا جو ہے, مجھے ایک حال ہی میں ایک سروے ہوا ہے جس میں معلوم ہوا کہ خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت سے مطمئن افراد کی تعداد دوسرے صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. ایون پنجاب کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے. یعنی پنجاب میں جتنے لوگ اپنی حکومت سے مطمئن ہیں, اس سے کہیں زیادہ خیبر پختونخوا میں لوگ جو ہیں اپنی حکومت سے مطمئن. بالکل ٹھیک. شام صاحب, یہ تو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے کچھ تحفظات ہیں ووٹر لسٹوں کے حوالے سے, ان کا انہوں نے ذکر بھی کیا, لیکن اس کے جواب میں آج جو وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان صاحب, انہوں نے 2-3 اہم باتیں کی, لیکن اس حلقے کے حوالے سے جو اعتراضات اٹھے اس پر انہوں نے جواب دیا. ذرا میں چاہتا ہوں وہ دیکھ لیجئے پہلے, آپ دکھائیے گا جی چوہدری نثار صاحب کیا کہتے ہیں. ووٹ نہیں نکالا جا سکتا اس حلقے کی فہرست سے جب تک ایک بندہ سیکشن 18 کے تحت, ایک فارم ہوتا ہے سیکشن 18 کا, اس میں خود درخواست نہ دے کہ میرا پتہ تبدیل ہو گیا ہے, میرا تبادلہ ہو گیا ہے, یا کسی اور وجہ سے. وہ خود اپنا شناختی کارڈ کی فوٹو سٹیٹ کاپی اس کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے, اور اس میں نادرہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن کے پاس درخواست دینی پڑتی ہے, اور الیکشن کمیشن پھر اس کی تشہیر کرتا ہے کہ کسی کو اعتراض ہے کہ نہیں. 2 سالوں میں 2 سال اور 1 مہینے یا 2 مہینے یہ جو ان ہوئی ہیں 122 کی, یہ 6635 ہیں. ان میں 6000 2013 میں ہوئی. سو الیکشن کے فوری بعد 2014 میں وہ 17 تھی صرف, اور 2015 میں 780 آؤٹ جو یہاں کے ووٹ تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں باہر نکالا جائے. 122 میں 7750, اس میں 7000 2013 میں ہوئے الیکشن کے فوری بعد. یہ بھی ووٹ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا اگر اپلیکنٹ خود درخواست نہ دے. 2014 میں 65 گئے پورے 2014 میں, اور 2015 میں. ٹھیک, تو یہ ان کا نقطہ نظر ہے. بریک ایک لے لیں سر, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اس کے بعد شام صاحب کی طرف سے. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب, بریک سے پہلے ہم نے چوہدری نثار صاحب کا وہ بیان بھی دکھایا جس میں انہوں نے تمام تر تفصیلات جتنے ووٹ ان ہوئے 2013 سے 15 تک اور جتنے آؤٹ ہوئے بتا دیے. بالکل ٹھیک. لیکن اب مسئلہ کیا پیدا ہوا ہے, پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ بعض ووٹ ایسے داخل ہو گئے اور ایسے نکل گئے جو کہ جنہوں نے درخواستیں نہیں دی تھیں, ٹھیک, وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی. ٹھیک. اب اس میں میرے خود ہمارے پاس یہ جی 3 شناختی کارڈ فی الحال آئے. وہ ذرا اسکرین پہ چلائیے گا جی ذرا. ایک صاحب ہے حمزہ اکرام, جی ہاں. ایک صاحب ہیں ملک عامر سعید صاحب, ملک عامر سعید صاحب, اور ایک منزہ عامر صاحب ہیں.
مرزا عامر صاحب یہ ایک ہی فیملی کے 3 ہیں جی ہاں فی الحال، ان کا اور بھی ایسے لوگ موجود ہیں. ان کے جو پتے ہیں ان کا پتہ عارضی اور مستقل وہ شادمان کالونی لاہور ہے. شادمان کالونی میں تھے، اسی میں یہ ووٹ ڈالتے رہے. بالکل. جب 2015 میں یہ ووٹ ڈالنے پہنچے ضمنی انتخاب میں تو ان کو معلوم ہوا کہ ان کا گلشن راوی میں ان کے ووٹ منتقل کر دیے گئے. جی ہاں. اب انہوں نے نہ اس کی کوئی درخواست دی، نہ ان کو اس کا پتہ چلا، اور ان کے ووٹ منتقل ہو گئے. بالکل ٹھیک. اچھا، اب یہ ایک بڑی ایک سنگین بات ہے کہ ایسے کس طرح سے لوگوں کے گھر بیٹھے ہوئے ووٹ ٹرانسفر ہو گئے دوسرے حلقوں میں، یہ جبکہ انہوں نے عرضی بھی نہیں دی. جب ان کی عرضی بھی نہیں دی. اس کی تحقیقات کی ضرورت ہوگی، اور کہ کوئی کمپیوٹر ایرر ہے یا کچھ اور ہوا ہے. اور ایسے متعدد شناختی کارڈ موجود ہے. کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. دیکھیں، میں نے کہا کہ آپ اپنے کارڈ بھجوائیں یا ہمارے اسٹوڈیو میں آ جائیں. تو 3 افراد نے صرف کارڈ بھجوائے اور وہ آگئے، اور باقی لوگ جو ابھی تک رابطہ انہوں نے نہیں کیا. اب پی ٹی آئی نے بھی ایسے لوگوں سے قوائف مانگے ہیں. اب اگر یہ لوگ بڑی تعداد میں ہیں، میں سمجھتا ہوں 1 بھی ہو، 2 بھی ہو، 3 بھی ہوں، تو ووٹ دوسرے حلقے میں چلے کیسے گئے ان کی خواہش کے بغیر، ان کی کوشش کے بغیر؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب ہمیں ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور چودھری انوار الحق صاحب نے میں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے، سابق ڈی جی ہیں محکمہ تعلقات عامہ پنجاب کے، لیکن مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں میں گفتگو جو کروں گا ووٹر لسٹ کے حوالے سے بحیثیت عام شہری کروں. تو عام شہری کی گفتگو کریں گے، ظاہر ہے ریٹائرڈ آدمی تو عام شہری ہی ہوتا ہے. اور دوسری خصوصیت ان کی ایک اور بھی ہے، جی ہاں، وہ ماروی سرور صاحبہ کے والد ہیں. بالکل. تو اب وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی میں اس کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. پوچھتے ہیں کیا. السلام علیکم چوہے صاحب. آپ بھی فرما رہے تھے کہ آپ کا ووٹ بھی غالباً چولستان چلا گیا آپ کے علم کے بغیر. وہ اصل میں جتنی بحث چل رہی ہے چودھری نثار کی میں نے سنی ہے، انہوں نے یہ بات تو 100% صحیح ہے کہ پچھلے 2 سال میں کوئی چینج نہیں آئی لسٹوں میں، سوائے اس کے جنہوں نے خود درخواست دے کرائے. لیکن یہ بتانا وہ بھول گئے یا پھر گھبراہٹ کا شکار ہے کہ گئے کیسے باہر ووٹ. تو ہوا یہ اس کی ماضی میں جب بھی الیکشن ہوتے تھے تو پہلے اسکول ٹیچرز کو لگایا جاتا تھا کہ لسٹیں اپڈیٹ کریں، انصافی فہرستیں. اس سے ایک تو میڈیا میں شور مچا، دیکھو ٹیچر اس کام پہ لگا دیے، اسکول خالی ہو گئے ہیں. دوسری طرف خود وہ احتجاج کرتے ہیں ہمیں کوئی پیسے نہیں دیا، ٹی اے نہیں دیا جا رہا. تو اس میں 2013 کے الیکشن سے پہلے جب یہ فرض کر لیا گیا کہ پوری قوم کے شناختی کارڈ بن گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ نادرا کے ریکارڈ سے کیوں نہ لسٹیں اپڈیٹ کر لی جائیں. وہاں سے جب انہوں نے کیا تو جس کا جو پرسنل ایڈریس وہاں لکھا تھا، جو شناختی کارڈ میں بھی لکھا ہوتا ہے، وہ وہاں ان کو ووٹ چلے گئے. اس میں میرا اپنا ووٹ بھی چولستان کے نواب میں میرا جو گاؤں جہاں ہمارے آپ کوئی رابطہ نہیں، میرا بھی وہاں چلا گیا. اب میں معذور آدمی، میرا تو ووٹ رہ گیا. اچھا، آپ چولستان نہیں گئے ووٹ ڈالنے کے لیے؟ نہیں جی. چلیے. اچھا، آپ کے خیال میں یہ ووٹ صرف اس وقت گئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ادھر ادھر حرکت نہیں کی؟ نہیں گئے. اس کے بعد انہوں نے میڈیا میں تشہیر کی بہت زیادہ کہ اگر کسی کو نے اپنا ووٹ پتہ کرنا ہے کہاں ہے تو فلان نمبر پہ اپنا شناختی کارڈ SMS کرے تو آٹومیٹک ود ان 1 سیکنڈ اس کو پتہ چل جائے گا. چنانچہ وہ بہت تشہیر کی گئی. اس کے مطابق میں نے بھی دیکھا، میرا بھی وہ وہاں چلا گیا. اس میں پھر یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے نئے پتے پہ لانا چاہتا ہے تو وہ درخواست دے. اب میں دیکھا معذور آدمی جا نہیں سکتا، میں تو نہیں کیا، لیکن لوگوں نے کرایا، بعض لوگوں نے جنہیں فکر تھی یا جن کینڈیڈیٹس کو اپنے ووٹوں انہوں نے کرا لیے. اب لاہور میں صورتحال اور بھی زیادہ گمبھیر ہو گئی کیونکہ ایک ہی شہر ہے، صوبے کی طرف پھیل گیا ہے. وہ ایک شخص مثلا رہتا ہے ٹاؤن شپ میں، اور جب اس کو شناختی کارڈ میں شاد باغ میں تھا تو اس کا ووٹ تو چلا گیا شاد باغ میں. اب یا تو وہ شاد باغ جائے جو جا نہیں سکتا یا ووٹ جائے گا. تیسرا یہی ہے کہ وہ تبدیل کرائے. یہ ان لوگوں نے پہلے 2 سال دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے ووٹ کہاں ہیں. اگر یہ دیکھ لیتے یہ شور اس وقت نہ بجاتے. بالکل ٹھیک ہے. یہ چوہے صاحب کی بہت شکریہ جناب آپ کا. اصل میں یہ جو 3 شناختی کارڈ ہمارے پاس ہے، بالکل ان کے ہولڈرز جو ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 2013 میں ہمارے ووٹ ایک اس حلقے میں تھے، ہم نے ان کا استعمال کیا. N122 میں شادمان کالونی میں بالکل استعمال کیا. اس کے بعد یہ ووٹ جو ہے پتہ نہیں کس کے ساتھ کیسے فرار ہو گئے، اور یہ اس وقت گلشن راوی سے پکڑے گئے ہیں یا بازیاب ہوئے ہیں. تو یہ ان کا معاملہ بالکل مختلف ہے. جو چودھری انوار الحق صاحب کہہ رہے ہیں یا چودھری نثار علی خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے. اور یہ اس کی ایک بالکل ایک مختلف معاملہ ہے.
اور اگر اس نے ووٹ کو کثیر تعداد میں موجود ہیں تو لوگ اس کی ہمیں بھی اطلاع کر سکتے ہیں ٹھیک، اور الیکشن کمیشن کو بھی اطلاع کر سکتے ہیں، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور لیکن آج چوہے صاحب نے یہ نادرا کے حوالے سے اور ووٹرز کے حوالے سے اندراج اخراج کے حوالے سے تو بات کی ہی جس پہ آپ نے تبصرہ کیا، اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک انتہائی اہم قومی مسئلے پر گفتگو کی، اصغر خان کیس کا ذکر کر رہے تھے ایک سوال کے جواب میں. وہ کیا تھا وہ پہلے دیکھیے. اصغر خان کیس پہ بھی اسی طرح تحقیق کی جائے گی، تو اس پہ بھی تحقیقات آگے بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ ساری چیزیں بھی عدالت کے سامنے ہوں گی. جو کہ آپ نے سوال کیا ہے تو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس سلسلے میں وزیر اعظم نے اپنا بیان ایف آئی اے کو دے دیا ہے. باقی جو لوگ ہیں ان سے بھی بیانات لیے جا رہے ہیں. شام صاحب بریک وقت خرم صاحب ہمارے پروڈیوسر کہنے کہ ایک بار پھر بریک آن پہنچی ہے. اصغر خان کیس کے حوالے سے چوہے صاحب کا بیان اور شام صاحب کا تبصرہ آپ دیکھ پائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اصغر خان کیس کے حوالے سے چوہے نثار علی خان صاحب کی اہم سٹیٹمنٹ. لیکن شام صاحب عموماً یہ لوگ پوچھتے بھی ہیں ہمیں اصغر خان کیس ہے کیا؟ بھائی اصغر خان کیس یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب غلام اسحاق خان صاحب صدر پاکستان تھے اور اسلم بیگ صاحب جو تھے آرمی چیف تھے اور اسد دورانی صاحب جو تھے ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس آئی ایس آئی تھے، تو انہوں نے یعنی پیپلز پارٹی کے جو مخالفین ہیں ان کی مالی امداد کی تھی، ان کے لیے یعنی فنڈ فراہم کیے تھے ان میں سے کئی سیاستدانوں کو، ٹھیک، اور ان میں نواز شریف صاحب کا نام بھی لیا جاتا ہے، مختلف متعدد دوسرے سیاستدان بھی ہیں. اب یہ ایئر مارشل اصغر خان یہ چیز ایئر مارشل اصغر خان نے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس تھے تو ایک خط لکھا ان کو کہ یہ جو اس معاملے کی تحقیقات کی جائے اور ان لوگوں کے پر کارروائی کی جائے. ٹھیک. اب انہوں نے اس کو ایک درخواست کی صورت دے دی، پھر اس کی سماعت ہوتی رہی، سجاد علی شاہ صاحب چلے گئے، پھر سعید عظمت صدیقی صاحب گئے اور پھر افتخار چودھری صاحب آئے اور بڑے عرصے کے بعد انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کر لیا اور انہوں نے پھر اسلم بیگ صاحب کے اور اسد دورانی صاحب اور اسد دورانی کا اصل میں ایک ایفیڈیوٹ تھا انہوں نے کورٹ میں داخل کیا تھا جس میں اس طرح کی بات کی گئی تھی. اگر تو پہلی بات تو یہی تھی کہ ایک آئی ایس آئی کا چیف جو ہے اپنے کسی کرتوت کے بارے میں اگر ایفیڈیوٹ داخل کرے تو پہلے تو کارروائی اسی کے خلاف ہونی چاہیے کیونکہ وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے نا. لیکن بہرحال اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو دورانی صاحب خود پیش بھی ہوئے تھے. ہاں جی پیش ہوئے. اب ہوا یہ کورٹ نے اب افتخار چودھری صاحب جو تھے انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ بھئی یہ کارروائی کرنی چاہیے، اس کی انویسٹیگیٹ کیا جائے اور اس کو ایف آئی کو انویسٹیگیشن کرنی تھی لیکن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی. یہ معاملہ وہیں کا وہیں رہا. اب نواز شریف صاحب کے مخالفین ہیں، کوئی دوسرے لوگ ہیں، وہ اس پہ لگے رہتے ہیں کہ اس پہ تحقیقات کی. جب نواز شریف صاحب جب اقتدار میں آئے تو چودھری نثار علی صاحب نے وزیر داخلہ بنے، انہوں نے کہا جناب اس کی تحقیقات کرو. اب تحقیقات شروع ہو گئی ہے، نواز شریف صاحب کا بیان ریکارڈ ہو گیا. اب بڑا ایک دلچسپ بات، اس کی ریویو پیٹیشن بھی سپریم کورٹ میں موجود اس مقدمے کی. اب سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں ایک بڑا ایک عجیب فیصلہ یہ دیا کہ کوئی فوجی افسر بھی جس میں اس سے ٹارگٹ کیے کہ غیر قانونی حکم کسی افسر کا ماتحت کو نہیں ماننا چاہیے. تو اسلم بیگ نظر ثانی میں گئے کہ جناب اگر یہ حکم فوج میں نافذ ہو جائے تو فوج کا ڈسپلن تو توبالا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہاں تو جان دینی پڑتی ہے حکم. یعنی اگر آپ کسی ماتحت کو آرڈر دیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ میں جناب حکم قانونی ہے کہ نہیں ہے. وہاں تو there is not to question why, there is but to do and die. تو بہرحال یہ بڑا معاملہ ہے. اب اس میں اب وہ کہہ رہے ہیں نثار علی صاحب کے فوجی افسر بیان دینے سے دشواری ہو رہی ہے. اب یہ باتیں جو ہیں اس طرح کی ان کو ثابت کرنا، ان پہ ایویڈنس لانا، واقعتاً یہ ایسی ساری واقعات اسی تفصیل سے ہوئے تھے، یہ کافی مشکل کام ہے. اور ان چیزوں کو جو قریب پڑتال تھی ان کی وہی اس کا کوئی میرا خیال نتیجہ نکلنے کی توقع نہیں ہو سکتی. جب دیکھیے آپ تھوڑی سی دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب نے کیا کہا ہے، پھر بات کیسے چلے گی. ظاہر ہے انہوں نے تردید کی ہوگی کہ جناب ہمارا تو اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے. صحیح. اچھا، جو ایم ڈی پی ٹی ڈی سی ہیں چودھری کبیر صاحب، وہ بھی ووٹر لسٹوں کے حوالے سے اظہار خیال کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے بھی ٹیلی فون ملاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ جو اسامہ بن لادن کے حوالے سے چودھری احمد مختار صاحب کا ایک
بظاہر سنسنی خیز بیان سامنے آیا جو بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے، اس میں انہوں نے تو تردید کر دی. رحمان ملک صاحب سے بھی ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مختار صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ اسامہ بن لادن کی جو موجودگی ہے اس سے واقف تھے، یعنی آرمی چیف بھی یعنی کیانی صاحب بھی اور آصف علی زرداری صاحب بھی. اور پھر اگلے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان سب سے پہلے میں واقف تھا کیونکہ میں ڈیفنس منسٹری میں تھا، میرے پاس ڈاکومنٹس آتے تھے جس میں مجھے خبر تھی. چودھری صاحب جو ہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی انگریزی کمزور ہے، انگریزی بھی کمزور نہیں ہے، تو اس لیے جب اور مگر یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں کہنے کے بونگے بیانات دینے کے وہ بادشاہ ہیں. چلیں یہ ذرا دیکھیے کہ چودھری مختار صاحب نے کیا گفتگو کی تھی زکا جیکب کے ساتھ جو کہ انٹرویو کر رہے تھے. So was there any prior information that anybody in the Pakistani leadership, either in the civil side or in the military side, had about Osama bin Laden? The happening took such a turn that it was difficult for anybody to just pinpoint that this is a gentleman who is our enemy. When did you as defense minister come to know of the first information about Osama bin Laden? When I was working in the Ministry of Defense, I would get all the papers and I would see through them and then highlight the points which were supposed to be highlighted and then shredded, which was So you're saying, Chaudhry Sahab, that as defense minister you did have some information, maybe not concrete information, but there was some information about the presence of Osama bin Laden, because the commission says that he was there since 2005. That's a long period of time for somebody to be on Pakistani soil and nobody not know about it. It is true that this is what we were hearing also, and I am sure that somebody who comes over will take over and bring the whole picture into limelight so that everybody understands what was happening, what happened. Like if they had not killed Osama bin Laden, something would have happened. I mean, I'm just trying to sort of press on this point to try and understand, you know, did this word spread above in the chain of command? I mean, did the president know about it? Did the prime minister know about it? I mean, at what level was this information shared? The people who were actually part and parcel of the whole action, like the President of Pakistan, the Armed Forces Chief, the Joint Chief of Staff, and the agency people, they were all activated and they were all waiting for orders for them to come out with their teams and provide all the information which they should have done it earlier. So, President Zardari, you are saying, had information about it. You are saying that the then Army Chief, General Ashfaq Kayani, had information about it, and there were people in both the civilian as well as military chain of command who had prior information about Osama. Yeah. Okay. Okay. Right. When did you come to know of this? I found the whole story much earlier than so many people of Pakistan. Okay. Ahmedabad is a flourishing city, or was a flourishing city, and people were very keen in doing better business, and over there this happened. Okay. When they were اور سابق وزیر داخلہ جناب رحمان ملک صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کرتے ہیں اصل میں مجھے لگتا یوں ہے کہ کچھ کنفیوز ہو گئے احمد مختار صاحب. جب پہلے 2-3 سوالوں میں جس طرح اس نے زکا جیکب نے سوال گھما پھرا کے کیے تو وہ کانٹیکسٹ کو آگے پیچھے کر گئے. اب یہ دیکھیے ایک بات تو یہ تھی، اس کے سنگن تو یہ تھی کہ نا کہ اسامہ بن لادن کہیں ادھر ادھر پائے جاتے ہیں پاکستان میں، لیکن یہ انفارمیشن کہ یہ اس جگہ موجود ہیں اور اس طرح رہ رہے ہیں یہ نہیں تھی. میرا خیال یہ انفارمیشن نہ آرمی کے پاس تھی نہ صدر کے پاس تھی، اور اس وقت رحمان ملک صاحب نے ڈینائی کیا تھا. اور یہ بھی جو کہنا چاہتے ہیں میرا خیال شاید یہی کہنا چاہتے ہوں، لیکن کوئی پیرایا ایسا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز معلوم تھی. ویسے اسد درانی صاحب ہمارے جو ہیں ISI کے سابق سربراہ، جن کا وہ یاسکر خان کیس میں بھی ایفیڈیوٹ ہے، وہ بھی ایک غیر ملکی ٹیلی ویژن کو بات کرتے ہوئے کوئی ایسی بڑا تفصیلی انٹرویو چھپا تھا، ہم نے پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا، کہہ چکے ہیں کہ پتہ ہو سکتا تھا اور کوئی کڈ پرو کو چاہیے تھا اور اس طرح کی باتیں کر چکے. تو صرف یعنی یہ جو مجذوبانہ گفتگو ہے سویلین نہیں کرتے. ماشاءاللہ ہمارے فوجی اداروں کے جو سربراہ ہیں ایک زمانے میں جن کی بڑی شہرت ہوتی ہے عقل دانش کی، وہ بھی کرتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. تو السلام علیکم رحمان ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو شامی صاحب کو، جامی صاحب کو بڑا اچھا قافیہ ملتا ہے اور آپ کے سارے بھی ملتے ہیں، پروگرام بھی اچھا ہوتا ہے. جناب قافیہ تو ہمارا آپ سے بھی ملتا ہے، رحمان ہمارے نام کے اندر بھی اور آپ کے نام کے اندر بھی ہے.
तो मलक साहब ये बताइए कि ये जो बात सुनी, अगर आपने सवाल करना तो सवाल कर ली, नहीं तो जो आप बातें की मैंने सुनी है, मैं उसके यानी ये जो मैं आपको जवाब दे ये मुख्तार साहब जो है इनको हुआ क्या है, इनको ये क्या कह सर। रहे ये हैं? देखें, मैंने कल मुझे जब नोटिस में आया तो मैंने बहुत रिसर्च की। ये जका नामी जका जोकब साहब जो हैं, बचपन से इन्होंने एंकरी शुरू की और इनकी रेपुटेशन है कि बंदे को कंफ्यूज करते हैं। ये सबसे पहली बात ये कि ये इंटरव्यू तो था ही नहीं, ये तो क्विज था, और क्विज में होता है सर सवाल का जवाब दो, यस और नो। अब जो मुख्तार साहब कहना चाहते थे वो तो उनको कहने नहीं दिया, अपने पास से डाल के इनके मुंह में डाला। अब इसमें सर 3 सिचुएशन है जो कौम को जाननी चाहिए और थोड़ी सी मैं उसकी एनालिसिस दूंगा। जब तोरा बोरा पे हमला हुआ तो ये किसी को शक नहीं होना चाहिए कि उसामा बिन लादेन उस वक्त तोरा बोर में मौजूद था। वहां से वो निकला, कैसे निकला वो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन दुनिया ने जो उस वक्त गैस वर्क शुरू किया कि वो कहां गया है, पहला था कि वो ईरान चला गया, ठीक, दूसरा वो कहते थे पाकिस्तान चला गया, तीसरा कहते थे वो गवा चला गया। ठीक, अब तीनों को आप सामने रख के ये तो चीज साबित होगी कि वो उस वक्त बच निकलने में कामयाब हो गया। ठीक, और ये भी पता चला वो घोड़सवार में भी गए, कुछ ये भी कहते थे वो कश्ती ले ली, बहरहाल ये फैक्ट था कि वो निकला। ठीक है। सारी दुनिया की एजेंसियों ने, बशमूल हमारी एजेंसियों ने भी कोशिश शुरू कर दी कि उनको ढूंढा जाए, ठीक, और उस वक्त उसका कोई क्लू नहीं था। और अगर जामी साहब आपके साथ सारा वक्त होते हैं, इन्होंने फैसला कर लें कि इन्होंने जाके किसी फ्लैट में बैठ जाना है और नजर नहीं आना और गुमसुम हो जाना, तो कौन ढूंढेगा उनको? ठीक बात। तो उसने भी वही एक टेक्निक चलाई और वो निकला, और वो कहाँ पहले रहा, किस जगह रहा, क्योंकि उसामा की स्टेटमेंट नहीं है हमारे पास, ना वो पकड़ने के बाद उसकी जो इंटेरोगेशन हुई वो पाकिस्तान के साथ शेयर हुई, लेकिन फैक्ट रिमेन्स के हमारी एजेंसियों ने बड़ी कोशिश की। और पहली जो एक किस्म की मेन इंफॉर्मेशन थी वो भी हमारी ही इंटेलिजेंस एजेंसीज की थी, वो ये थी कि एक सिम जो कि एक मलेशियन अलकायदा का एक ऑपरेटर था, वो फैसलाबाद के और KPK में बहुत आता था, उससे वो सिम दरियाफ्त हुई जो कि एक्चुअली उसकी अपीयरेंस हुई हरिपुर के करीब, और उस इंफॉर्मेशन को लेके ये इंफॉर्मेशन अमेरिका के साथ शेयर की गई। अगर अमेरिका ने उसके बाद बियॉन्ड नहीं शेयर किया पाकिस्तान के साथ तो उन्होंने ज्यादती की। रही बात, अगर ये मालूम होता दुनिया को, ये पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान के नॉलेज में है उसका यहाँ रहना, और ये अमेरिका को भी जरूर पता होता, क्योंकि अमेरिका को पता था कि पाकिस्तान के नोटिस में नहीं है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उसको ले जाएं। बहरहाल ये एक प्रूफ ये है। दूसरा, उस जो कंफ्यूज किया है वो उन्होंने किया है पोस्ट मर्डर ऑफ उसामा एंड प्री मर्डर ऑफ उसामा। उनको वो लेके जो वो बात कहना चाहते थे, पोस्ट मर्डर के मतलब सारी एजेंसियों की इंफॉर्मेशन आ गई कि वो कितने बजे पकड़ा गया, कितने बजे मारा गया, कितने बजे जहाज है, लेकिन उसकी मरने के बाद वो उस इंफॉर्मेशन को जका कंफ्यूज कर रहा था प्री इंफॉर्मेशन के साथ। तो बहरहाल वो प्री और पोस्ट में उसने अच्छा खासा डैमेज करने की कोशिश की, लेकिन आज मैंने पूरा एक्सपोज किया लॉजिकल आर्गुमेंट के साथ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब, आपके साथ मेरा काफी तो नहीं मिलता, अलबत्ता शहर जरूर मिलता है। ये जो पोस्ट मर्डर की इंफॉर्मेशन की बात कहते हैं, ये ऐन मुमकिन है? कैसा हुआ? देखिए बात, ये जो मुख्तार साहब है ना, इनसे मेरी मुलाकात हुई, इनका जो हाफजा है ना वो अफेक्ट हो रहा है। अच्छा, हाँ, ये उन्होंने मुझे शिकायत की। ये किस वजह से? पता नहीं कैसे, उम्र होता है, बाद वक़्त हो जाता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा हाफसा जो है वो अफेक्ट हो रहा है, कि उस तरीके से जहनी तौर पर वो उतने चौकस नहीं थे कि जितना उनको होना चाहिए। ठीक है, ये शिकायत उन्होंने की। अब इसमें कंफ्यूज जो हुए हैं, तो मेरा ख्याल ये भी एक उसके अंदर ऐसी वजह से कंफ्यूजन हुआ है। लेकिन वो ऐसी सूरत में उनको चाहिए कि इस तरह के जो इंटरव्यूज हैं या मकालमे हैं उनसे एतराज करें।